अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद वीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 11 अप्रैल 2025 और जुमे की रात है, लेकिन पाकिस्तान में बर सग़ीर में मशरक़ वस्ती में अब 12 अप्रैल 2025 और हफ्ते के दिन का इस वक्त आगाज़ हो रहा है। मेरे सामने पाकिस्तान के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग और अहम डेवलपमेंट्स हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि इन मामलात की अहमियत को आप ठीक तरह से समझ सकें। और इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक इस चीज़ के साथ भी है कि कैसे जनरल आसिम मुनीर की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI जो है, उसने एक बहुत ही खूबसूरत इंटेलिजेंट स्मार्ट प्लान बनाया है कि किस तरह से जो माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 है, उसके लिए इमरान खान का एक बड़ा ही तरीके से उनका एक अप्रूवल जो है हासिल किया जाए और उसके बाद उसको तेज़ी से पास करवा लिया जाए। इसकी अहमियत क्या है खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स के लिए। दूसरा ये है कि इस्लामाबाद के अंदर एक अब दुनिया भर के पाकिस्तान और अमेरिका के, बरतानिया के और डायस्पोरास का एक बहुत बड़ी परेड कराई जा रही है 12 और 13 अप्रैल को, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान का शरीफ जरदारी आसिम रजीम जो है वो कितना सख्त अंडर प्रेशर है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम द पाकिस्तानी डायस्पोरास। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जिसका जिक्र तो आप सुन चुके हैं, लेकिन किसी ने उसके ऊपर कमेंट नहीं किया कि उसकी अहमियत क्या है, कि कैसे पूरा का पूरा शरीफ ख़ानदान जो है वो छोटी सी जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, जो रशिया का एक एलाय है, वहाँ वो पहुँचे हैं। और ये पूरे के पूरे ख़ानदान की यहाँ पर जो हनीमून हो रहा है, इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो क्या होती है। इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं सबसे पहले आपको रिमाइंड करवाऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इसके तमाम नोटिफिकेशंस खोलें ताकि आपको मिल सकें। इसकी वीडियोस को शेयर करें, इसकी डिबेट और डिस्कशन में हिस्सा लें। और ये तमाम इक़दामात और एक्शंस आपके जो हैं, क्योंकि बदकिस्मती से जो ताकतवर हल्के हैं वो इस बड़ी बुरी तरह से इस आवाज़ को और इस चैनल को दबाने में लगे हुए हैं, और आपकी ये जो एफ़र्ट्स हैं और आपकी जो कॉपरेशन है, ये इस आवाज़ को बचाने में एक रोल प्ले करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं आप लोगों की एफ़र्ट की वजह से। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके सामने रखनी है कि जो मेरा पिछला वीलॉग था, जिससे खासे मैं समझता हूँ तक कोई 1,80,000 लोगों ने उसे देखा है, जिसमें मैंने ये आपको बताने की कोशिश की थी कि जब तक पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो बैठे हुए हैं, उस वक्त तक आप पाकिस्तान की सियासत में जमहूरियत के हवाले से किसी भी किस्म की पॉजिटिव डेवलपमेंट को एक्सपेक्ट ना करें। दुआएं आप ज़रूर कर सकते हैं और अल्लाह कोई मुआवजा भी दिखा सकता है, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग आप इसकी तवक्को ना करें। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अवामुन्नास, मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर क्राउड, व्हाट्सएप के लोग, आप लोग एक इसके बारे में एक बहस करें, एक बयानिया जनरेट करें कि जनरल आसिम मुनीर को नवंबर 2025 में इज़्ज़त से रिटायर होकर घर चले जाना चाहिए एज़ पर दी ओरिजिनल आर्मी एक्ट ऑफ 1952 और 51 और वट एवर। और ये बिल्कुल हम कोई आर्मी की मुखालफत नहीं करते यहाँ पे, हम बिल्कुल इनफैक्ट आर्मी को, आर्मी के कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके कानून को हम यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। अब आप जहन में सवाल उठेंगे हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने तो एक 26वीं आईनी तरमीम से अपने आप को मंजूरी दिला दी है, हमारी कौन सुनता है, हम तो सारे माली हैं। मैं आपको ये याद करवाना चाहता हूँ, और ये मैं दूसरी दफ़ा इस पर इसरार, बल्कि कितनी दफ़ा मैं पहले भी कह चुका हूँ। देखिए, मौजूदा असर हाज़िर दुनिया में मीडिया है, टेलीविज़न है, अखबारात हैं, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। लेकिन आज से 500 बरस पहले और उससे और पीछे चले जाएं तो 1000 बरस पहले भी नैरेटिव शेप होते थे। आपका क्या ख्याल है कि 2-2.5 हज़ार साल पहले रोमन एरा में या पर्शियन एम्पायर में नैरेटिव एग्जिस्ट नहीं करता था? बयानिया और नैरेटिव उस वक्त भी शेप होता था। जो लोग मुख्तलिफ बाज़ार में, जैसे मार्केट प्लेस कहते हैं, जब बाज़ार में और मार्केट में लोग आते थे तो सरगोशियों में एक दूसरे से बात करते थे, चौराहों में बात करते थे, गलियों में बात करते थे। आप लोगों के पास उससे कहीं ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप गलियों और चौराहों में भी बातें कर सकते हैं। सबसे पहले अपने घर में बात कर सकते हैं, मियाँ बीवी और बच्चों के दरमियान बात कर सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ बात कर सकते हैं, स्कूलों, कॉलेजों और दफातर में बात कर सकते हैं, और फिर ज़ाहिर है व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हैं, ट्विटर के ऊपर कर सकते हैं, डिफरेंट जगहों पर कर सकते हैं। जब आप एक भरपूर बयानिया और ये सवाल रेस करेंगे कि भाई जनरल आसिम मुनीर तमाम फसाद की और मसाइल की जड़ हैं, जब तक जनरल साहब एज़ पर दी ओरिजिनल एक्ट एंड द आर्मी लॉ वो नहीं चले जाते, पाकिस्तान में कोई बेहतरी जो है वो मुमकिन नहीं है। इसमें आप खुद बहस करें, इसका लॉजिकल एनालिसिस करें। अब इसमें और अगर ये नहीं होगा, देखें इस वक्त कोई भी सियासी जमात जो है उसकी इस पे पोजीशन नहीं है। ये सही है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से खैबर पख्तूनख्वा में सवात मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जुनैद अकबर ख़ान साहब जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो जगह जगहों पे कन्वेंशंस कर रहे हैं, एक उनके जलसे हैं, खासे बड़े जलसे हैं, लोग उसमें बड़े भरपूर हैं, लेकिन वो ये चीज़ नहीं कह रहे। वो
کانسٹیٹیوشن کی آئین کی ضرور بات کر رہے ہیں, شاید وہ 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کی مجبوریاں اس قسم کی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ عاصم منیر گو اور عاصم منیر کو چلے جانا چاہیے. یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں, آپ لوگ یہ نیریٹو جو ہے وہ شیپ کر سکتے ہیں. اگر 1 لاکھ لوگ آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کو, تو آپ آگے 10 لوگوں سے بات کریں گے تو 10 لاکھ لوگ اس کے باور ہو جائیں گے. اور ہر آدمی سے آپ یہ ریکویسٹ کریں گے کہ 5 آدمی جو ہیں اور اس کے بارے میں آپس میں بات کر لیں, تو آپ دیکھیں کہ آپ کی آواز اور اس کی گونج جو ہے وہ کتنی دور تک پہنچ سکتی ہے. اور اگر آپ جنرل عاصم منیر نومبر 2025 سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر 2024 کا جو 8 فروری کا الیکشن, پھر مت بات کریں اس کی. پھر وہ جو ریگڈ الیکشن ہے وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے. اس ریگڈ الیکشن کے نتیجے میں بننے والی پارلیمنٹ اور اس پارلیمنٹ کا بنایا ہوا 26ویں آئینی ترمیم, سپریم کورٹ کی ہتھیا اور قتل عام اور ہائی کورٹس کا ختم ہو جانا, رول آف لا کا ختم ہو جانا, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جسٹیفائی ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ یہ توقع کریں اور یہ باتیں کریں مختلف چھوٹی چھوٹی مائکرو ڈیٹیلز کے ذریعے کہ اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا, پھر کچھ نہیں ہونا. پھر اگر آپ ایسا کر نہیں سکتے تو پھر اس تلخ حقیقت سے کہ پاکستان کی سیاست ایسی ہی رہے گی ٹل کہ اللہ تعالیٰ کو بوچا کر دے, اس سے پھر آپ کو ریکنسائل جو ہے وہ کر لینا چاہیے. اب میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ بیرسٹر شہزاد اکبر جو برطانیہ میں ہوتے ہیں, انہوں نے ان کا ٹویٹر ہینڈل ویسے آپ کو ویسے بھی دیکھنا چاہیے, بہت ہی انفارمیٹیو ٹویٹر ہینڈل ہے, وہ بڑی انسائٹس وہاں پہ شیئر کرتے ہیں. ویسے بھی وہ قانون دان ہیں, بیرسٹر ایٹ لا ہیں, انہوں نے نیب کے ساتھ کام کیا, حکومت کے ساتھ کام کیا, اور وہ آپ پارا کی اندر سے خاصی خبریں نکالتے ہیں. بہت جو وجہ ہے میں لیٹ اس ویلاگ کے کرنے کی کہ میرا گلا جو ہے بار بار کھانسی مجھے ہو جاتی ہے, یہ فلو سے ریکوری کے بعد ہوتا ہے, اور گئی کھانسی میری زیادہ ہو گئی. آئی ایم سوری فار دس, مائی اپالوجیز. تو پھر مجھے اس کو بند کر کے پہلے اپنا گلا جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا. میں نے اس سے پہلے خاصے یہ گرین ٹی وغیرہ رکھی ہوئی اپنے پاس, لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ جو ہے مجھے نہیں ہو رہا. بیرسٹر صاحب نے 2-3 ٹویٹ کیے ہیں, انگریزی میں بھی اردو میں بھی, آپارا کی اس سازش کے حوالے سے جو آپارا نے عمران خان سے مائنز اینڈ منرل ایکٹ پہ ایک اپروول حاصل کرنا, اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو پرو آپارا گروپ ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے انہوں نے جو ایک پلان بنا رکھا ہے, اس کو آپ آپارا پلان کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا جو چیز میں آپ کو دکھانا, دونوں چیزیں میں آپ کو دکھا تو نہیں سکوں گا ابھی, میرے پاس ایڈیٹنگ اس وقت ٹائم نہیں ہے ایڈیٹنگ کرنے کے لیے, بہت دیر ہو چکی. لیکن دوسری جو ٹویٹ ہے وہ میرے پاس ہیں یہ دونوں, یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا ان کو پڑھ کے دکھاتا ہوں. وہ اظہر ماشوانی صاحب نے, میرا خیال ہے وہ بھی لندن میں, برطانیہ میں, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے بہاف پہ انہوں نے جو ان کا اعلامیہ جو ہے اسے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور پی ٹی آئی کا یہ جو ڈیکلیریشن اور اعلامیہ ہے اس کے 2 پارٹس ہیں. ایک پارٹ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی نے جو میٹنگ کی ہے اس میں انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ عمران خان کی کیا ہدایات جو ہیں وہ ہمیں کنوے کی گئی ہیں اس اعلامیہ کے ذریعے جو اظہر ماشوانی صاحب نے ٹویٹ کیا. اچھا, یہ میں آپ کو تھوڑا سا کوئکلی پڑھ کے بتا دوں. تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ 11 اپریل 2025 یعنی جو دن ابھی ختم ہوا ہے اس دن کا اعلامیہ. موضوع خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرلز بل, عمران خان کی ہدایات اور چیئرمین عمران خان کی ہدایات. پوائنٹ نمبر 1 اس کا کیا ہے, چیئرمین خیبر پختونخوا اسمبلی میں زیر بحث مائنز اینڈ منرل بل پر تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا تفصیلی اجلاس ہوا, جس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بل کے تمام اہم نکات پر جامع یعنی مفصل وضاحت انہوں نے پیش کی, ایکسپلینیشن دی, کلیریفیکیشن انہوں نے دی اپنی اس پولیٹیکل کمیٹی کو. اچھا, ذہن میں رکھیے کہ پچھلے ہفتے یہ پولیٹیکل کمیٹی کو اب اس کی وضاحت دی جا رہی ہے, لیکن خیبر پختونخوا کی کابینہ جو ہے علی امین گنڈاپور کی, اس نے پچھلے ہفتے خاموشی سے اس بل کو اپروول دیا ود کنسنسس, اور اس کے بعد اس کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے سامنے اسے پیش کر دیا گیا. اتنے اہم بل کے اوپر کیا ضروری نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے اندر یہ جو اب کہہ رہے ہیں کہ بڑی مفصل انہوں نے پریزنٹیشن دی ہے, یہ تو پچھلے ہفتے ہو جانی چاہیے تھی, منڈے ٹیوزڈے کو, اس سے پہلے کہ آپ اس کو کیبنٹ کے اپروول دیتے. لیکن کیبنٹ کے اپروول آپ دے بیٹھے, اپنے ہاتھ آپ نے کاٹ دیے, اور اس کے بعد آپ نے اس کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ٹیبل کر دیا. اس کے بعد جب سوشل میڈیا پہ کھپ پڑی ہمارے جیسے ناچیز اور فضول لوگوں کی طرف سے, تو تب آپ نے اسے کہتے ہیں اب آپ نے یہ مفصل ایکسپلینیشن دے دی. کمیٹی نے اس بل کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور متفقہ طور پر طے پایا کہ بل میں صوبائی خود مختاری, حقوق و معدنی وسائل, وفاق SIFC یعنی جو بنائی ہوئی ہے انہوں نے ایک فیسیلیٹیشن کمیٹی, یا کسی بھی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیٹی یا کسی بھی وفاقی ادارے کو منتقل کرنے کی کوئی شک جو ہے وہ شامل نہیں ہے. جملہ ٹھیک نہیں لکھا گیا ہوا, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں خیبر پختونخوا کا جو پروونس ہے اس سے کوئی بھی پاورز نہیں لی جا رہی ہیں, کوئی بھی چیز وفاق کو نہیں دی جا رہی ہے, SIFC کے حوالے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز کی مثبت
تجاویز کو خوش آمدید کہا جائے گا؟ چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ بل کی منظوری سے قبل دیگر پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت جاری رہے گی۔ اب ظاہر کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ نے اسٹیک ہولڈر سے پہلے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ پولیٹیکل کمیٹی سے پہلا مشورہ کیوں نہیں کیا؟ اس کو پبلکلی ڈاکومنٹ کو رکھ کے پروونشل اسمبلی کی سائٹ کے اوپر یا ٹویٹ کر کے اس کو اخباروں کو کیوں نہیں دیا؟ اس کے اوپر ٹی وی پروگرام کیوں نہیں آپ نے ہونے دیے؟ یہ سب کچھ تو آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا۔ بھارت آگے چلیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بل پیش کیا جا چکا ہے اور اس پہ بحث جاری ہے، لیکن یہ بل عمران خان کے ایجنڈے، منشور، بیانیے اور عوامی امنگوں کے عین مطابق ہوگا۔ اب یہ بھی ایک کانٹرڈکشن اور پیراڈاکس ہے کہ بل آپ پیش کر چکے ہیں، اس پہ بحث ہو رہی ہے، عمران خان کا آپ نے اپروول لیا نہیں ہے، لیکن یہ بل فائنلی منظور ہوگا عمران خان کے اپروول سے۔ یہ ساری، اسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں ورڈ سیلڈ، کہ بہت سے الفاظ کو آپ اکٹھا کر کے اس کا ایک چربا بنا دیں جس کی اہمیت کوئی نہیں ہے، سو یہ فضول الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ دی ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ بل کی منظوری قائد عمران خان کی سے تفصیلی مشاورت، باقاعدہ اجازت اور اہتمام میں لینے کے بعد ہی اسمبلی سے منظور کروایا جائے۔ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، باقی ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ کتنی تفصیلی ہوتی ہیں، کس طرح کی ہوتی ہیں، ان میں کس قسم کی مشاورت ہوتی ہے اور کس قسم کے لوگ ہیں جن کو اجازت ملتی ہے۔ 20 تاریخ کے بعد سے تو ابھی تک میرے خیال علیمہ کو اجازت نہیں ملی، علیمہ خان کو، کہ وہ عمران خان سے مل سکے۔ اس بل پہ کسی قسم کی جلد بازی نہ کی گئی تھی، نہ ہی کی جا رہی ہے اور نہ ہی کی جائے گی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیبنٹ سے اپروول بھی دے دیا، اسمبلی میں پریزنٹ بھی کر دیا، خود کہہ رہے ہیں وہاں پہ بحث بھی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی جلد بازی نہ تو کی گئی تھی، نہ کی جا رہی ہے اور نہ کی جائے گی۔ اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ عمران خان کی جانب سے 8 اپریل کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے کیا ہدایات دی۔ یہ وہی ملاقات ہے جس میں سلمان اکمل راجہ دہائی دیتے رہے کہ ان کو نہیں جانے دیا گیا، علیمہ کو نہیں جانے دیا گیا، اور گوہر صاحب نے اور باقی لوگوں نے وہاں جا کے ملاقات کری۔ عمران خان سے ملاقات کی ہدایات چیئرمین سے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، سو غور سے سنیں آپ۔ میں آئی وش کہ میں آپ کو دکھا سکتا، یہ دیکھیں، شاید آپ دیکھ سکتے ہو اسکرین کے اوپر، لیکن چیئرمین سے ملاقات کرنے والے افراد ملاقات کی تفصیلات یا ہدایات پر میڈیا سے بات چیت کرنے سے سختی سے منع کر دیا ہے۔ یعنی اب یہ عمران خان نے ان کو منع کیا ہے یا ان لوگوں نے خود سے اپنے آپ کو منع کر دیا ہے، لیکن ان لوگوں کو عمران خان نے اکارڈنگ ٹو دس منع کر دیا ہے کہ آپ نے میڈیا سے کوئی بات چیت آپ نے نہیں کرنی، یعنی آپ نے اس کو سیکھا راز رکھنا ہے۔ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہر قسم کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ان کا انپٹ ہوگا، اس پہ مشورہ کیا جائے گا، کسی وائڈر اس پہ کنسلٹیشن ہوگی۔ دوسری طرف سے عمران خان نے ان کو جو ہدایات دی ہیں، ان ہدایات کے بارے میں میڈیا کو آپ بالکل نہیں بتا سکتے۔ قائد عمران خان کے حکم کے مطابق ان سے ملاقات کرنے والی شخصیات ان کی ہدایت پر تحریری طور پہ پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کو دیں گے، یعنی شیخ وقاص اکرم کو، اور وہ تحریری ہدایات و بیانات صرف اور صرف مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہی جاری کرنے کا مجاز ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی بھی بیان کو مصدقہ نہیں سمجھا جائے گا۔ بیسکلی طور پر آپ پارٹی کی ساری کمیونیکیشن جو ہے اس کے اوپر جو پرو جنرلز یا پرو جی ایچ کیو گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پی کا، وہ اب یہاں پر آپ کو ایک مکمل کنٹرول ایکسرسائز کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ پوری کمیونیکیشن کو یہاں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس ہیں جو ہمارے اس ڈسکشن سے کم ریلیونٹ ہے۔ اب اس چیز پہ آ جائیں، یہ آپ دیکھیں مرزا شہزاد اکبر کے میں نے پرنٹ کیا۔ اچھا، یہ مرزا شہزاد اکبر نے خاصے ٹویٹ کی، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ یہ اس کی ہیڈ لائن ہے، اندر کی خبر آپارا سے، یعنی آپارا جو ہیڈ کوارٹر ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کا اسلام آباد کی آپارا مارکیٹ کے قریب۔ منرلز ایکٹ کی منظوری کے لیے عمران خان کی خاموش حمایت حاصل کرنے کی حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک کنٹرولڈ ملاقات کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس میں صرف اور صرف چند منتخب اور قابل اعتماد افراد شریک ہوں گے، یعنی اس میں علی امین کنڈا پور ہوں گے، بیرسٹر سیف ہوں گے، اس کے اندر گوہر ہوں گے، اسی طرح کے چند لوگ اور ہوں گے۔ اس ملاقات میں عمران خان کو یک طرفہ بریفنگ دی جائے گی جس میں انہیں یہ باور کروایا جائے گا کہ یہ بل خیبر پختونخوا کے مفادات کے عین مطابق ہے اور ان کے دور حکومت میں شروع کیے گئے اینٹی کرپشن اقدامات کا تسلسل یعنی کنٹینیویشن ہے۔ مزید انہیں یہ یقین دلایا جائے گا کہ اس شعبے پہ ماضی میں بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوتی رہی ہے، یعنی خیبر پختونخوا کی جتنی مائننگ انڈسٹری ہے اسمال اسکیل، وہ اس میں بہت کرپشن تھی، اور بل کی مخالفت کرنے والے دراصل وہی پرانے مافیاز ہیں جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی مخالفت کر رہے ہیں، ہمیں تو مائننگ کا پتہ کچھ نہیں ہے، ہم تو باہر بیٹھے مخالفت کر رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ کہ خیبر پختونخوا کے مائننگ انڈسٹری والے کون لوگ ہیں۔ مخالفت ہر ذی شعور شخص کر رہا ہے فار ریزنز جو میں بھی مزید بھی آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ اس بیانیے کو مزید وزنی بنانے کے لیے ممکنہ طور پر کے پی کے اینٹی کرپشن ایڈورٹائزر ریٹائرڈ جو ایڈوائزر ہیں، ریٹائرڈ بریگیڈیئر میخل کے مصدق عباسی صاحب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کو بھی بریفنگ میں شامل کیا جائے گا تاکہ کرپٹ مافیا کے خلاف بل کے موقف کو معتبر بنایا جا سکے۔ آپ کو یاد کرواؤں گا کہ جو ایک انٹرنل اکاؤنٹنگ کمیٹی ہے PTI کی، جس نے چند دن پہلے ایک نوٹس دیا تھا تیمور جھگڑا کو
جو فارمر ہیلتھ منسٹر اینڈ فائنانس منسٹر رہے ہیں. تو وہ جو کمیٹی ہے میں نے دیکھا اس کے ممبرز میں بھی مصدق عباسی صاحب شامل ہیں. تو میں نے پوچھا کہ بھئی وہ تو میں سمجھتا تھا ٹی وی پہ بڑا اچھا بولا کرتے تھے, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی بیسکلی جو کمیٹی ہے اس کے سارے امپلائی جو لوگ ہیں وہ چیف منسٹر کی ایک طرح سے نوکری کرتے ہیں علی بن گھنڈاپور. تو علی بن گھنڈاپور جو بھی وہاں کروانا چاہتے ہیں وہ بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب سے کروا سکتے ہیں, مطلب اکارڈنگ ٹو دی سورسز ان کے پی جنہوں نے مجھے بتایا. تاہم اصل منصوبہ, اب یہ بیرسٹر شہزاد کہہ رہے ہیں, تاہم اصل منصوبہ اس کے بعد سامنے آئے گا. عمران خان کو یہ باور کروایا جائے گا کہ چونکہ یہ معاملہ متنازع ہے اس لیے بہتر ہے کہ وہ براہ راست کوئی بیان دینے سے گریز کریں اور اپنی رائے محترمہ علیمہ خان کے ذریعے باہر پہنچائیں. یہ رائے ایک پہلے سے طے شدہ معمول کی ملاقات میں زیر بحث آئے گی جو مختصر ہوگی, یعنی علیمہ سے ملاقات بڑی مختصر ہوگی اور کئی دیگر موضوعات کو بھی اس میں اب شامل کر لیا جائے گا, یعنی مائنز اینڈ منرل ایکٹ ایک سائیڈ ایشو اس میں بن جائے گا. اسی دوران منرل بل کا ذکر اس طرح سے کیا جائے گا کہ عمران خان کا سر ہلانا سمجھ آ رہی ہے مجھے, یا ٹھیک کہنا ہی ان کی منظوری کے طور پہ پیش کیا جا سکے گا. یہ سب کچھ اس بریفنگ کی بنیاد پہ ہوگا جو منتخب اور جزوی معلومات پر مشتمل ہوگی. اب اس کے آگے بیرسٹر اپنا انالیسس لکھتے ہیں شہزاد اکبر. یہ حکمت عملی دراصل عوامی دباؤ اور آپ کی طرف سے اٹھائی گئی اس آواز کے جواب میں بنائی گئی. یعنی انہوں نے یہ کرنا کچھ نہیں تھا پہلے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے تو کابینہ کا اپروول بھی دے دیا, رکھ بھی دیا, بحث بھی شروع کر دی. تو یہ پروسیس تو ان کو اب یہ بعد میں کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ عمران خان کو مکمل بریفنگ دی جائے اور ان کا پیغام علیمہ خان یا ان جیسے کسی قابل اعتبار شخصیت کے ذریعے لوگوں کو ملے. فی الحال بل حمایتی گروپ یعنی پرو جی ایچ کی گروپ جو ہے یہ دباؤ کا شکار ہے, لیکن اس چال سے نہ صرف منظوری کا تاثر قائم ہو جائے گا بلکہ تنازع کو بھی قابو میں رکھا جا سکے گا اور یہ بل اپنے راستے پہ آگے بڑھ سکے گا. اب یہ میں نے جب آپ کے سامنے اس کی ساری تفصیلات جو ہیں یہاں پہ رکھ دیں, جب میں یہ صورتحال دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا وہ پرانا پیراڈائم یاد آتا ہے جس کا میں نے کئی دفعہ آپ سے ذکر کیا, اور میرا وہ پیراڈائم اور انالیسس یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اب چونکہ یہ ایک بڑی متنازع قسم کا انالیسس ہے, کیونکہ جب میں کہتا ہوں تو آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑا اس پہ شدید ایموشنلی ریئیکٹ کرتے ہیں, اس لیے میں سب لوگوں کی اوپینین لے کر اندر اس میں لانا چاہتا ہوں اس آرگومنٹ کے اندر. اس کا ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہے ہم کر لیتے ہیں عمران خان کی اپنی اسٹریٹجی کا کہ میں جیل میں چلا جاؤں گا اور اب وہ 600 دنوں سے زیادہ جیل میں. پازیٹیو سائڈ پہ یہ دیکھیں کہ چونکہ جو مسلم تاریخ کی ساری تشریح اور انٹرپریٹیشن کی گئی ہے پاکستان کے اردو لٹریچر میں, وہ یہ کہتی ہے کہ تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ بہادر لوگوں کی, جرأت مند لوگوں کی, بولڈ اور سنسیئر ہوتے ہیں جو کمپرومائز نہیں کرتے. یعنی یہ سر جو ہے یہ کٹ سکتا ہے, یہ سر جو ہے وہ جھک نہیں سکتا. آتش نمرود بے خطر کود پڑا, آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو یہ بیسک ایک گورننگ فلسفی ہے ہماری. انفارچونیٹلی یہ فلسفی ہماری پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے اس کو بھی انفلوئنس کرتی ہے. تو ایک تو اس کی یہ وجہ ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چونکہ یہ ایک اسٹریٹجی مسلم تاریخ کی انٹرپریٹیشن ہے. اصل میں مسلم تاریخ بالکل بھی ایسی نہیں ہے. میں مسلم تاریخ کا ایک بڑا کین اسٹوڈنٹ ہوں اور بہت زیادہ میں اس پہ محنت کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے. جو مسلم گلوریس سویلائزیشن ٹائم پیریڈ ہے 8th سینچری سے لے کے 11th 12th سینچری کا, دیٹ از اے ٹائم پیریڈ آف ایکسٹریم انٹیلیجنس, انوویشن, کیپیبلٹی, تدبیر, حکمت عملی. وہ کوئی بہادری کی مطلب تاریخ نہیں ہے, لیکن پاکستان کے اندر اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ سب کی سب بہادری کی ہے. اصل میں وہ تدبیر کی تاریخ ہے, وہ سب سے ایڈوانس سویلائزیشن تھی اس زمانے کی. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ جو جیل میں چلے جانا عمران خان کا یہ انتہائی پولیٹیکلی پاپولر ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک کانشیسنیس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, ایک اویئرنیس پیدا ہوئی ہے. عمران خان بہت مقبول ہوئے ہیں. تحریک انصاف وہ ساری کی ساری جو عمران خان کو بٹرے کر رہی ہے وہ بھی, اس کو بھی بہت زیادہ پاپولیرٹی کا فائدہ ہوا ہے. بہت سے لوگ اسمبلی میں پہنچ گئے, اور 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہے جو 2/3 میجورٹی سے زیادہ سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے جیتا, وہ بنیادی طور پہ عمران خان کی جرأت اور بہادری کی وجہ سے ہی ممکن ہوا. یہ اس کی پازیٹیو سائڈ. اس کی نیگیٹو سائڈ میں دیکھیں کہ 600 دنوں سے زیادہ اس جیل میں جو مقید عمران خان ہے, قیدی نمبر 804, اس کے پاس کوئی 360 ڈگری کا ویو نہیں ہے کہ پاکستان میں اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اس کی پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس کے مخالفین جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اور یہ جو عمران خان ہے اس کے پاس جو کمیونیکیشن پائپ لائن ہے وہ بالکل ریسٹرکٹڈ ہے, وہ ایک طرح سے بالکل بلائنڈ فولڈڈ ہے, اور اس کی تمام تر ڈیسیجن میکنگ ایک انتہائی لمیٹڈ انفارمیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور پچھلے 600 دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کا تمام تر جو ایکٹیویٹی, زور اور محور ہے وہ عمران خان کے 300 کیسز یا 200-250 کیسز کو فائٹ کرنے کا ہے, عمران خان کو جیل سے رہا کرنے کا ہے, عمران خان تک پہنچنے کا ہے, پارٹی کے اندر مختلف قسم کی پالیٹکس
प्लस पॉलिटिक्स, काउंटर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है कि कौन इमरान खान तक पहुंच पाएगा, कौन इमरान खान की क्या बात जो है वो बाहर पहुंचाएगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि इमरान खान जो हैं उन्हें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के डायनामिक्स को ठीक तरह से देखने का मौका नहीं मिल रहा। ठीक है, इमरान खान के जो बहुत एडमायर और रशेदाई हैं वो ये समझते हैं कि खान साहब के पास खुदादाद सलाहियतें हैं और अल्लाह ताला उनको गाइड कर रहा है और उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन मेरी जो एक ह्यूमन किस्म की लॉजिक है कि इमरान खान के पास एक बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, और अभी मैंने आपको बैरिस्टर शहजाद अकबर की पूरी जो मैंने आपको बताई कि ISI की स्ट्रेटजी क्या है, तो आप उसको देखें तो ज़ाहिर है कि वो इसी चीज़ के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं, तो मैं कहता कि बरतानिया में होते तो शायद बरतानिया ने इमरान खान की मदद करनी थी, या कोई गोरों को या वेस्ट के लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी होती। हरगिज़ मेरा कभी ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि इमरान खान एक मेगा लीडर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान की तरह का कोई लीडर नहीं है, और जो कोई है भी तो पाकिस्तान में है। और अगर आप बिटवीन क्रॉस अटलांटिक बरतानिया अमेरिका देखें तो PTI के पास कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है किसी कद काठ की एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इमरान खान जिस किस्म का लेवरेज खुद पैदा कर सकते थे, और जैसे जैसे हालात बदलते गए हैं दुनिया के और पाकिस्तान के, तो वो अपनी हर दिन एक मुख्तलिफ किस्म की डिसीजन मेकिंग कर सकते थे। उससे इमरान खान जेल में जाने से वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान जो है वो महरूम हो गया। अब ज़ाहिर है इस पर मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने कमेंट्स करें। अब आ जाए माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतना नाजुक और डेलिकेट किस्म का और मोमेंट क्यों है? मैं समझता हूँ बहुत ही नाजुक मोमेंट है उनकी सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में, और यहाँ से जनरल साहिबान मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेटिजिक एडवांटेजेस जो है हासिल करना चाह रहे हैं। और ये इसलिए मुश्किल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक फैसला करना है, डिटर्मिन करना है कि इस स्टेज के ऊपर व्हाट इज़ द करेक्ट डिसीजन रिगार्डिंग दी माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025। क्या उनको इसे फौरी तौर पे अप्रूव कर देना चाहिए असेंबली से, जैसा कि कोशिश है अली अमीन गंडापुर उनके साथियों की, या उन्हें इसे आउटराइट रिजेक्ट कर देना चाहिए, या उन्हें इसे कहते हैं इस पर टाइम बाइंग करनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि इस पर हमें एक पब्लिक के साथ वाइडर कंसल्टेशन की ज़रूरत है। और इमरान खान अगर जेल से बाहर निकलें, इसमें इतनी जल्दी क्या है, इतनी अर्जेंसी क्या है? इमरान खान को रिहाई मिले तो इमरान खान एक इसको बहुत गौर से अपने वकला के साथ इस पर एक पूरी कंसल्टेशन कर सकते हैं। और ज़ाहिर है इस किस्म की चीज़ पे तो उनको 10, 15, 20 लोगों के साथ कंसल्टेशन करनी चाहिए। 149 पेजेस का ये मेरा ख्याल है बिल है, ऑलमोस्ट 150 पेजेस। तो इसको पढ़ने के लिए भी आपको एक पूरा दिन चाहिए, उसके बाद फिर आपको इसका एनालिसिस करना चाहिए, बिकॉज इसकी लैंग्वेज बहुत सोफिस्टिकेटेड कंसल्टेंट्स ने ये बनाया हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने, अली अमीन गंडापुर की कैबिनेट ने तो बनाया हुआ नहीं है, ये तो किसी लीगलिस्टिक लॉ फर्म ने या मैकेंजी टाइप किसी फर्म ने इसको बनाया हुआ, या बाहर से बन के आया, खुदा बेहतर जानता है। अब जनरल्स की जो अर्जेंसी है कि वो इसको अपने स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए हासिल करना चाहते हैं, इस वक्त वो एक इंटरनेशनल लेवरेज की खेल रहे हैं, जिसमें अभी जो बेलारूस का विज़िट है उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना यह है कि ये जो बिल है इसका क्या इम्पैक्ट और इम्प्लिकेशंस उनकी KP की पॉलिटिक्स के ऊपर होंगे, और इस बिल की जो इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस हैं, पॉलिटिकल इसकी इम्प्लिकेशंस क्या है, इसकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस क्या है, इसमें KP की गवर्नमेंट जो है, KP की जो सूबा है उसको क्या मिलेगा, लोगों को इसका क्या मिलेगा। और कहीं इससे ऐसा तो नहीं होगा कि KP के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, जब माइनिंग में इस किस्म के इंटरेस्ट आएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि KP के अंदर एक जो शोरश है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसमें इजाफा हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अनपॉपुलर हो जाएगी। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसका क्या, ये सब चीज़ें हैं जो उनको देखनी है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इस पे बहस हो रही चीज़ें जो हैं वो नहीं देखी जा रही हैं। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि इसका जो डिटेल्ड फाइन प्रिंट है 150 सफ़ों का, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। मैं इसको पढ़ भी रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि 1-2 ऐसे लोगों के साथ मैं बात करूं जो इसको मेरे से बहुत बेहतर समझते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले चंद घंटों में मैं कोई ऐसी अगले एक दिन के अंदर मैं एक ऐसी डिस्कशन करूं किसी के साथ, फिर मैं उसको रिलीज़ करूंगा ताकि आप लोग सब उसको देख सकें। सो कीप वेटिंग फॉर दैट। अब आ जाएंगे जो बेलारूस का विज़िट है, जहाँ पूरा का पूरा शरीफ ख़ानदान जो है, यानी नवाज़ शरीफ साहब भी पहुँच गए, मरियम नवाज़ भी पहुँच गई, शहबाज शरीफ भी पहुँच गए, डार साहब भी पहुँच गए, अपना छोटा जो उनका है अता तारड़ उसको भी साथ ले गए, और भी बहुत से लोगों को ले गए। तो ये इतनी गैर मामूली अहमियत इस ट्रिप की जो है वो क्या है? वैसे तो ये 2 दिन का ट्रिप था शहबाज शरीफ साहब का, इसको होना चाहिए था 10 और 11 तारीख का, लेकिन 9 तारीख से ही लोग वहाँ पहुँचने लग गए, उनका बहुत बड़ा डेलीगेशन। आप इससे देख लें कि ये वीक लॉन्ग अफेयर बन गया, बिकॉज 4 तारीख को अलीम खान जो हैं, जो इस वक्त कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, वो भी वहाँ पहुँच गए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और अब देखें कि हुए हो तो मैंने आपको बता ही दिया कि सारे कौन थे। नवाज़ शरीफ साहब का यहाँ पहुँचने का कोई प्लान नहीं था, वो तो लंदन जा रहे थे अपनी बीमारी या मुआयना शाना मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन इसी तरह से मरियम नवाज़ का पहले से डिक्लेयर नहीं था। अब मरियम नवाज़ भी पहुँच गई, नवाज़ शरीफ साहब भी यहाँ पे पहुँच गए, और यहाँ से फिर वो अब नवाज़ शरीफ साहब लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं, बिकॉज अब ये ट्रिप ख़त्म हो गया।
اب اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے ایک مسلسل کہانی یا رومر افواہ یہ بھی چل رہی ہے کہ شاید یہ لوگوں نے کوئی بینک اکاؤنٹ بیلاروس میں جا کے کھولنے تھے. میرا تو خیال ہے یہ مذاق ہے, مجھے پتہ نہیں کوئی ایسا ہے سلسلہ یا نہیں ہے, لیکن اس ٹرپ کی پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. ایک طرف پاکستان کے جنرل صاحبان اور ملٹری کے لیے, اور دوسری طرف شریف خاندان کے لیے اس کی امپورٹنس. پہلے ذہن میں رکھیے کہ بیلاروس جو ہے یہ روس کا ایک ایسا ایلائے ہے جو روسی کی طرح پوری دنیا سے آئسولیٹڈ ہے. 2020 میں بیلاروس میں بڑے شدید مظاہرے اور فسادات ہوئے حکومت کے خلاف, الیگزینڈر لوکاشنکو کی حکومت کے خلاف, اور اس کے بعد سے چونکہ انہوں نے بہت اتھارٹیرین طریقے سے ان مظاہروں کو کچلا, روس کی مدد سے کچلا, تو 2020 کے بعد سے مغرب نے اور یورپ نے الیگزینڈر لوکاشنکو کو بالکل انہوں نے بین کر دیا. وہ ایک آئسولیٹڈ ہیں پولیٹیکلی. سو پاکستان کا یہ وزٹ جس میں ایک چارم آفینسو ہے, چیف منسٹر پنجاب بھی جو ہیں وہ آئی ہیں, ان کے والد صاحب جو 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی آئے ہیں, پاکستان کے پرائم منسٹر تو آئے ہی ہیں, پاکستان کا فورن منسٹر اور پاکستان کا ڈپٹی پرائم منسٹر بھی آیا ہے, انفارمیشن منسٹر بھی آیا ہے, کمیونیکیشن منسٹر بھی آیا ہے. تو اس کا مین امپیکٹ یہ ہے کہ الیگزینڈر لوکاشنکو کو یہاں پہ خوش کیا جا رہا ہے. اب الیگزینڈر لوکاشنکو جو ہیں وہ پوٹن کے سب سے کلوزسٹ ایلائے ہیں, اور وہ رشیا کے ایلائے جو ہیں وہ پوٹن کے بھی ایلائے ہیں, اور وہ رشیا کی اسٹیٹ کے بھی ایلائے ہیں, جو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں بلٹ پوائنٹس میں کہ اس کی کیا وجہ ہے. 6 مہینے پہلے الیگزینڈر لوکاشنکو اسلام آباد تشریف لائے تھے, اس وقت بھی مطلب ایک بہت امپورٹنٹ ان کے ساتھ ہوا. پھر فروری ظاہر ہے ان کا امپورٹنٹ وزٹ تھا, اور اس میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا, منرلز کو بھی ڈسکس کیا, منرل سے زیادہ ڈیفنس ایگریمنٹ ڈسکس کیا گیا, ایگریکلچر کو ڈسکس کیا گیا. فروری 2025 میں ایک منسٹریل میٹنگ ہوئی میرے خیال اسلام آباد میں, سوری, اور فروری کے بعد اب یہ اپریل کے اندر, تو اس کا ایک پورا بلڈ اپ آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے. بیلاروس کی جو سگنیفیکنس ہے روس کے لیے وہ بہت اسٹریٹجک ہے. ایک آپ گوگل پہ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو سووالکی گیپ, SUWALKI, سووالکی گیپ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے. رشیا کا جو ایریا ہے کیلنن گراڈ کے ساتھ ایک چھوٹا سا لینڈ کوریڈور ہے جو نیٹو کے جو 3 کنٹریز ہیں پولینڈ, لیتھوینیا اور لیٹویا سے رشین ٹیریٹری کو سیپریٹ کرتا ہے. سووالکی گیپ جو ہے وہ بیلاروس میں ہے. آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے بٹوین دا نیٹو اینڈ رشیا تو رشین فورسز بہت تیزی سے سووالکی گیپ کو کراس کریں گی اور ان تینوں ملکوں کو پکڑ لیں گی جہاں پہ نیٹو کی فورسز بیٹھی ہوئی ہیں, پولینڈ, لیٹویا اینڈ لیتھوینیا. یونین اسٹیٹ ایگریمنٹ ہے بٹوین بیلاروس اینڈ رشیا, جس کے نتیجے میں یہ ایک سپر نیشنل ایگریمنٹ ہے, جس کے نتیجے میں بیلاروس مور اور لیس ایک طرح سے رشیا کے اندر ہی شامل ہو چکا ہے اسٹریٹجکلی. رشیا کے نیوکلیئر ویپن سسٹمز اور رشین فورسز جو ہیں وہ بیلاروس میں اسٹیشنڈ ہیں, اور بیلاروس اور رشیا کا جو ایئر کمانڈ اور ایئر ڈیفنس ہے وہ جڑا ہوا ہے, کوآرڈینیٹڈ ہے. اچھا, اب پھر ایک انٹرسٹنگ کوشچن آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اتنا خوفناک جو رشین ایلائے ہے اتنا کلوز, اس کے ساتھ شریف خاندان اتنی زیادہ ہنی مون جو بنا رہا ہے وہاں جا کے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک سافٹ کارنر ہے پریزیڈنٹ پوٹن کے لیے, اس لیے ان کو ایک پولیٹیکل سپیس ملی ہے اس سٹیج پہ, ورنہ شاید اگر ان کو یہ پولیٹیکل سپیس نہ ہوتی تو یہ اتنا بھرپور انگیجمنٹ کا مظاہرہ نہ کرتے, اور اس کو ڈیفنس اور انڈسٹری میں ہی رہنے دیتے کہ وہاں پہ پاکستان کی ملٹری اور یوکرین کے درمیان میں ٹینکس کا, ڈیفنس ایکوپمنٹ کا ایگریمنٹ ہے, کچھ ایگریکلچر اور ٹریکٹرز کا, وہ ان چیزوں میں بہت اچھے ہیں. لیکن انہوں نے اس کو ایک پولیٹیکل مومنٹ میں اس لیے کنورٹ کیا کہ یہ یوکرین کو اور اس کے تھرو پوٹن کو اور رشیا کو یہاں پہ آپ کو لیوریج کرتے نظر آتے ہیں. اب میں 1-2 کامنٹ کر دوں تو سچویشن اور بہتر کلیئر ہو جائے گی. ایک پاکستانی انویسٹمنٹ بینکر, اکنامک پالیسی کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں, دوست ہیں, وہ آج کل جاپان میں ہیں. ان کو ایک جاپانیز خاتون سے محبت ہوگی تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں سے ایک سوڈو نمز کے ذریعے گلوبل ویلیج اسپیس GVS میں اپنے آرٹیکل لکھتے ہیں انڈر دا نیم آف دی میاموٹو موساشی. میاموٹو موساشی کا میں ایک پیس پڑھ رہا تھا پچھلے ہفتے, 15 دن ہو گئے, جس کا عنوان ہے پنڈی ہائی وائر ایکٹ بٹوین واشنگٹن اینڈ بیجنگ, جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس وقت دنیا میں سبھی کھیلنا چاہتے ہیں کھیل انکلوڈنگ سعودی عربیہ, لیکن کوئی دنیا میں واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان میں اتنا زبردست ڈپلومیٹک ہائی وائر ایکٹ نہیں کھیل رہا کہ اس نے بیجنگ کو بھی انگیج کیا ہوا پیسے لینے کے لیے اور ویسٹ کو بھی انگیج کیا تمام پولیٹیکل سپورٹ کے لیے. اب اس کے اندر آپ رشیا کو بھی ڈال دیں اور پھر یہ سوچیں کہ یہ لیوریج کی خوبصورت اگزامپل ہے. اور وہ جنہیں محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ مرحومہ جو ہیں
وہ ڈفر کہتی تھیں، ڈفر ہیں، وہ اپنے ذاتی انٹرسٹ میں بالکل بھی ڈفر نہیں ہے، نیشنل انٹرسٹ سے ان کو بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، جو اسما جہاں یہ سوچتی ہوں گی کہ نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دس از اے بیوٹیفل ایگزامپل آف پولیٹیکل لیوریج، جس میں یہ بیلاروس کا وزٹ جو ہے آپ کے سامنے انفولڈ ہوا ہے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔